बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान। और आज की अच्छी बात के आगाज़ के साथ ही सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको ये बताएंगे सुलह करवाना बहुत ही नेक अमल है और अल्लाह ताला के नज़दीक जो लोग सुलह करवाते हैं या जिन लोगों के आपस के दरमियान में कोई फूट होती है, नाराज़गी होती है, तो उसको दूर करने के लिए जब आप दो साथियों को आमने सामने बिठाते हैं और उनके दरमियान बातचीत करवाते हैं, गिले शिकवे दूर करवाते हैं, तो अल्लाह ताला इस अमल को बेहद पसंद करता है। मगर जब सुलह के कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं तो उसमें हमें बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। जब हमारी किसी से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, किसी बात पे तल्ख कलामी हो जाए, तो हमें बड़ा मुश्किल लग रहा होता है कि जिसके साथ हमारी तल्ख कलामी हुई है तो हम उससे बात क्यों करें। एक आपके अंदर अना का फैक्टर होता है जो हमेशा ज़िंदा रहता है और शैतान हमेशा कोशिश करता है कि ये अना का फैक्टर ज़्यादा मजबूत हो सके, क्योंकि आपके दरमियान सुलह जो है वो नामुमकिन हो जाए। मुश्किल तो बहुत दूर की बात होती है, नामुमकिन अमल हो जाए। मगर जब हम लड़ाई झगड़े की बात करते हैं, ये दोस्तों में भी हो जाती है, बहन भाइयों में भी हो जाती है और अक्सर रिश्तेदारों में हमें ये अमल देखने में नज़र आता है कि बहुत सारे रिश्तेदार जब आपस में एक दूसरे से नाराज़ होते हैं तो उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ रखा जाए दिल में और उल्टी सीधी बातें की जाए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात हो सके। मगर हाँ, सुलह के लिए कोशिश कभी ना की जाए। तो कोशिश करें कि जब भी आप किसी ऐसे शख्स को देखें, ऐसे घराने को देखें या ऐसे फैमिली मेम्बर्स को देखें जिनके दरमियान आपस में फूट पड़ी हुई है, किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा है, दिल में उनके बुग़्ज़ है, अना का फैक्टर उनका बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो उस अना की दीवार को गिराने में आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो कोशिश करें जिस भी शख्स से आप मिले, अगर आपको अंदाज़ा हो कि इसका झगड़ा किसी से चल रहा है, तो दो लोगों को आमने सामने बिठाकर बातचीत करवा दी जाए। उससे बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं और आपके अंदर जो सुलह है वो हो जाती है, आप फिर से एक होकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इस अच्छी बात के साथ ही सुबह सवेरे पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश करता रहेगा और आज की इस अच्छी बात के साथ हम ये कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इन तमाम अच्छी चीज़ों को आप अपने अंदर समोलेंगे ताकि आप बेहतर इंसान बन सकें। तो चलिए इस अच्छी बात के साथ ही मौसम भी अच्छा है या नहीं ये मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। लकीली कल रात लाहौर शहर में तो कुछ ऐसे हिस्से थे जहाँ पर हवाएं चल रही थी। हब्स घर के अंदर तो बहुत ज़्यादा था, मगर बाहर जब आप निकल रहे थे वॉक के लिए, जॉगिंग के लिए, जो लोग भी गए हैं शाम में, उनको अंदाज़ा हुआ कि कुछ हिस्से ऐसे थे जहाँ पर अच्छी हवा चल रही थी। मौसम घर के अंदर से बाहर ज़्यादा खुशगवार था। तो बाकी शहरों में मौसम खुशगवार होने की उम्मीद है या नहीं, या फिर लाहौर के अंदर उम्मीद है या नहीं, मौसम कब बदलेगा, बारिश कब एक्सपेक्टेड है, तो आज सारा दिन क्या सूरत हाल रहेगी वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले लाहौर शहर का मौसम आपके साथ शेयर करेंगे और अगर लाहौर की बात करें, यहाँ पे गर्मी की क्या सूरत हाल रहेगी, बारिश होगी नहीं होगी, हब्स की क्या कैफियत रहेगी, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि लाहौर शहर में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तो 28 रहेगा। हाँ, मगर मैक्सिमम डिग्रीज जो है वो 40 तक जाने का इम्कान है। दिन भर मौसम शदीद गर्म रहने की उम्मीद है। लाहौर का मौसम आपके साथ शेयर कर लिया। इस्लामाबाद में कुछ बेहतरी आई है या नहीं आई है। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत तो 25 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद में भी लाहौर की तरह मौसम शदीद गर्म रहेगा। वैसे गर्मी तमाम बड़े शहरों में पड़ने वाली है और इनसे मुल्हिका जितने भी छोटे बड़े इलाके हैं, देहात हैं, कस्बे हैं, वहाँ सब में शदीद गर्मी पड़ेगी। और इस वक्त कराची की जो सूरत हाल है, गर्मी तो वहाँ पर भी होगी, मगर जो डिग्रीज हैं वो कम से कम दर्जा हरारत तो 28 रहेगा और मैक्सिमम 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कराची के बाद हमेशा की तरह रुक करेंगे पेशावर शहर का। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत तो 26 रहेगा, मगर ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। बारी है कोयटा शहर की। कोयटा में भी गर्मी रहेगी, हाँ, मगर दर्जा हरारत जो है वो कम से कम तो 17 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट मौजूद है और इसके साथ साथ जो प्यारे चेहरे मौजूद है उनसे आपको नाम मिलवा सके। बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिसमें पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं हमारे बहुत सारे स्टार्स, हमारे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन जो है। मगर इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं स्क्वाश से रिलेटेड, तो स्क्वाश में भी पाकिस्तान जो है अपना मुनफरिद मकाम रखता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत भी की जा रही है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसका नाम रोशन किया, मगर ऐसे ही दो रोशन सितारे हमारे साथ भी मौजूद हैं और मैं उनसे आपकी मुलाकात करा देती हूँ। मेरे साथ फरहान जमान मौजूद होंगे और सादिया गुल मौजूद होंगी।
بہت شکریہ آپ دونوں کا, تھینک یو سو مچ, آپ لوگ تشریف لے کر آئے اور صبح سویرے پاکستان کے مہمان بنے. اچھا ویسے تو میں فرحان سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہی تھی, مگر لیڈیز فرسٹ ہیں تو پھر میں سعدیہ سے ہی آغاز کر لیتی ہوں. سعدیہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم اسکواش کی بات کرتے ہیں ایک خاتون کے لیے, آپ یہ کب سے کھیل رہی ہیں اور اب تک کتنے ٹائٹل ہیں جو کہ آپ جیت چکی ہیں؟ میں کافی بچپن سے کھیل رہی ہوں. میں بہت چھوٹی تھی, 10 سال کی تھی جب سے میں نے کھیلنا شروع کیا. میرے فادر کافی سپورٹیو تھے, انہوں نے مجھے اسکواش کھلانا شروع کی کیونکہ میں کافی اسپورٹی لڑکی تھی, مجھے اسپورٹس پسند تھی. تو کیونکہ ہم بنوں سے بلانگ کرتے ہیں تو وہاں کی لڑکیاں کھیل نہیں سکتی, اسپیشلی یہاں خیبر پختونخوا کی لڑکیاں کھیل نہیں سکتی ہیں. لیکن میرے فادر نے کہا اگر لڑکیوں میں ٹیلنٹ ہے اور وہ کر سکتی ہیں تو کیوں نہ کریں, اور میری بیٹی کر سکتی تو کیوں نہ کرے. تو انہوں نے مجھے اسکواش کھلانا شروع کی اور تب سے جب سے میں نے کھیلنا شروع کیا, میرے جو بھائی تھے ان کو پسند نہیں تھا, لیکن جب میں نے جیتنا شروع کیا تو ان کو اچھا لگنے لگا کہ ہماری بہن جو ہے جیت رہی ہے, تو انہوں نے مجھے سپورٹ کرنا شروع کیا. اور میں نے جو ہے جیسے اسٹارٹ کیا آفٹر 6 منتھ میں نے نیشنل چیمپئن شپ جیتی, جو کہ بہت جلدی تھا, جو کہ میں نے نیشنل چیمپئن شپ انڈر 15 میں جیتی. میں کنزیکٹیولی انڈر 17 میں 7 چیمپئن شپ جیتی, 15 میں سوری. اس کے بعد میں نے 19 کھیلنا شروع کیا, وہ بھی میں جتنے بھی ٹورنامنٹ کھیلے سارے جیتے. پھر سینئر کھیلنا شروع کیا, پاکستان نمبر 1 رہی. کافی انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کھیلے جو کہ میں جیتی اور اچھا پرفارم کیا, پاکستان کا نام روشن کیا. مجھے جو ہے پاکستان بیسٹ پلیئر آف دا ایئر کا 2012 سے 2016 تک لگاتار ایوارڈ مل چکے ہیں, 7 سکسیسفل ایوارڈ مل چکا ہے. اس طرح کی کافی ساری جو ہیں ماشاءاللہ آپ تو بڑی ٹیلنٹڈ ہیں. اور جب ہم بنوں کی بات کرتے ہیں جہاں سے آپ بلانگ کرتی ہیں, ڈیفینیٹلی وہاں پہ آپ بہت ساری لڑکیاں ہیں جن کے لیے انسپریشن ہے اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے بھی ہماری خواتین چاہے کسی بھی علاقے سے ہوں بہت اچھا کام کر سکتی ہیں. تو فرحان آپ اسکواش کب سے کھیل رہے ہیں اور اب تک کتنے ٹائٹل ہیں جو کہ آپ جیت چکے ہیں؟ اسکواش جو ہے وہ میری فیملی گیم ہے. میرے تایا قمر زمان وہ ورلڈ نمبر 1 تھے اسکواش میں, تو میرے لیے اسٹارٹ کرنا کوئی مشکل نہیں تھا اسکواش. اور میرے فیملی میں پڑھائی تو کرائی جاتی ہے لیکن اسکواش کو زیادہ فورس کیا جاتا ہے کہ اسکواش میں ہماری فیملی نیم ہے تو آپ نے ہمارا نام روشن کرنا ہے. تو میں نے پہلی دفعہ برٹش جونیئر جیتی تھی انڈر 13, اور اس کے بعد جو ہے میں نے کافی سارے ٹورنامنٹس میں پاکستان کا نام روشن کیا. ایشین سینئر جیت کے دیے پاکستان کو, ساؤتھ ایشین گیمز, شکاگو اوپن, واشنگٹن اوپن, اور کافی لمبی لائن ہے. تو میرے لیے اسکواش جو ہے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا گھر میں سب کچھ گھر سے ہی ہے. چلیں زبردست, یعنی کہ پہلے دن سے گھر سے آپ کو ایسی ٹریننگ ملتی رہی ہے. مگر سعدیہ جس طرح کے علاقے سے آپ بلانگ کرتی ہیں, ڈیفینیٹلی آپ کے والد تو سپورٹیو تھے اس لیے انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا, آپ اتنی ماشاءاللہ آگے تک آئیں, پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں. مگر آس پاس کا ماحول, رشتہ دار, بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ رکاوٹ بھی ڈال رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو بھی مشکلات فیس کرنا پڑی؟ جی کافی ساری ہرڈلز تھیں مجھے جو میں نے فیس کی ہیں. اور کیونکہ میں KPK میں کھیلتی تھی تو یہاں پر صرف ایک اکیلی لڑکی میں تھی جو کھیلتی تھی اور باقی سارے لڑکے تھے. اب کافی لڑکیوں نے کھیلنا شروع کر دیا لیکن تب کوئی لڑکی نہیں تھی, تو میں سب لڑکوں میں کھیلتی تھی اور میرے لیے کافی ٹف ہوتا تھا ان لڑکوں میں کھیلنا. اور جو ہمارے ریلیٹیوز تھے بہت ساروں کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں کھیل رہی ہوں, لیکن جن کو پتہ تھا تو وہ بہت برا مانتے تھے. ایون میرے اپنے انکل جو تھے ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا, میرے فادر کے جو بھائی تھے ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا. انہوں نے مطلب ہم سے وہ قطع تعلق کر لیا تھا کہ نہیں بھائی یہ کھیل رہی ہے تو یہ غیرت کے خلاف ہے. اور ہمارے جو جتنے بھی آس پڑوس کے لوگ ہوتے تھے وہ سب یہی کہتے تھے. لیکن پھر جب میں نے جیتنا شروع کیا, اچھا کھیلنا شروع کیا, تو بعد میں سب نے مجھے سپورٹ کرنا شروع کر دیا. اچھا فرحان, لیکن اسٹل یہ پاکستان میں جب آپ کھیلتے ہو تو یہ ٹھیک ہے. اچھا فرحان, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے میدان میں آپ اپنے سامنے والے حریف کو ہرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, جب دونوں میاں بیوی ہی اسکواش کے پلیئرز ہو جیسے آپ ہیں اور سعدیہ, تو گھر میں بحث ہوتی ہے کہ ہو از دا بیسٹ, اچھا کون ہے؟ بحث ہوتی ہے اور کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ بحث میں اگر جیت بھی جاؤں گا تو ہارنا پڑے گا. بالکل بالکل. تو اس سے پہلے کہ وہاں پہ ہاروں تو میں پہلے ہی مان لیتا ہوں کہ پہلے ہاتھ تسلیم کر لیتے ہیں. یہ اچھے مردوں کی نشانی ہوتی ہے, بحث کرتے ہی نہیں ہیں بیچارے, چپ کر کے مان لیتے ہیں. تو سعدیہ آپ کو جس طرح سے آپ کے والد نے سپورٹ کیا تو آپ کو بھی ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا ہے, تو آپ اپنی بیٹی کے لیے کیسے فیوچر پلانس رکھتی ہیں کہ اس کے لیے کیا آپ نے سوچا ہے, کیا اس کو اسی فیلڈ میں لے کر آئیں گی یا اس کے لیے کچھ ڈفرینٹ سوچ رہی ہیں آپ؟
ویل ہم سوچتے تو بہت کچھ ہے، لیکن جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. لیکن ہماری اپنی جو چوائس ہے وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جیسے ہم نے پاکستان کا نام روشن کیا وہ بھی ہماری طرح ہی پاکستان کا نام روشن کرے، اسکواش کرے. لیکن جب وہ بڑی ہوگی تو یہ اس کی چوائس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے انشاءاللہ. تو یہ اس کی چوائس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے، تو ہم اس کی چوائس کو زیادہ پریفر کریں گے بجائے اپنی چوائس کے. ٹھیک ہے. اچھا بہت سارے میرے بھی ذہن میں سوال ہے، بہت سارے ہمارے دیکھنے والے ہیں صبح صبح پاکستان کے، ان کے بھی ذہنوں میں سوال آیا ہوگا جب دو اسکواش کے پلیئرز آپس میں کھیل رہے ہیں اور اس کے بعد پھر شادی بھی کر لیتے ہیں، یہ شادی والا کیا چکر ہوا؟ مطلب دیکھا ایک دوسرے کو پسند کر لیا یا پہلے سے کوئی بات چیت آپ دونوں کے درمیان چل رہی تھی؟ ہم بچپن سے ہی مطلب آمنے سامنے کھیلتے تھے، لیکن کبھی ہم نے مطلب میں جو تھی میں بہت اسٹرکٹ رہتی تھی اسکواش میں، کیونکہ میں اکیلی لڑکی اسکواش میں کھیلتی تھی. اور کے پی کے میں آپ کو جو ہے ایون پاکستان میں سارے جہاں آپ کو اپنا تھوڑا سا کریکٹر اسٹرانگ رکھنا پڑتا ہے، ورنہ پھر لوگ آپ کو چھیڑتے ہیں اور قسم قسم کی وہ ہوتی ہیں. تو میں بہت اسٹرکٹ رہتی تھی، میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی. میں اور فرحان ایک ہی سائڈ پہ کھیلتے تھے، لیکن کبھی ہم نے ایک دوسرے سے سلام دعا نہیں کی تھی. اور فرحان اب آپ کو آگے بتائیں گے کہ وہ مجھے کتنے برے طریقے سے دیکھتے تھے کہ یہ بہت کھڑوس لڑکی ہے، دیکھتی نہیں ہے. یہ تو مجھے اندازہ ہو گیا جب ایک اکیلی خاتون کھیل رہی ہوگی، ڈیفینیٹلی باقی سارے مرد جو لڑکے ہیں وہ تو کچھ ایسی فیلنگز رکھ رہے ہوں گے کہ اتنی کھڑوس ہے کسی کو لفٹ بھی نہیں کراتی. اچھا فرحان مجھے آپ لاسٹ یہ بتائے گا پاکستان میں اسکواش کا جو فروغ ہے اس کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں حکومتی حلقوں کے لیے، ہمارے دیکھنے والے لوگوں کے لیے؟ اسکواش جو ہے کافی نیچے جا رہی ہے پاکستان میں. اس کے لیے پاکستان کو چاہیے، پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ اسکول لیولز میں جا کے، جیسے جب بھی میں امریکہ میں جاتا ہوں میچز کھیلتا ہوں تو یونیورسٹیز میں اسکولوں میں ان کے بچوں کے ساتھ مجھے کھلایا جاتا ہے اور وہ پروموٹ کرتے ہیں اسکول میں اپنے اسکواش کو، مختلف اسپورٹس کو، صرف اسکواش کو نہیں. تو جب تک یہ لوگ اسکولوں میں نہیں پروموٹ کریں گے جا کے تو شوق نہیں آئے گا. اور ان کو چاہیے کہ کوئی ایسی فیسلٹی ہو جس میں یہ لوگ فری بالز، فری ریکٹس اور اسکواش کے اوپر توجہ دینے کی بڑی اشد ضرورت ہے تاکہ ہمارا یہ کھیل بھی بہت تیزی سے آگے بڑھ سکے. تھینک یو سو مچ فرحان، زمان اینڈ سعدیہ گل، آپ لوگوں کے لیے بہت سارے نیک تمنا اور اسی طرح سے پاکستان کا نام آپ روشن کرتے رہیں. مجھے ابھی صبح پاکستان میں ایک بریک کی طرف بڑھنا ہوگا، مگر جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو محرم الحرام کے حوالے سے خاص طور پر گفتگو ہوگی. اسٹے ود اس. سلام یا حسین، سلام یا حسین. آج ہم خصوصی طور پر بات کرنے والے ہیں سیدنا امام زین العابدین جو کہ سید الشہداء امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور سیدہ شہر بانو سلام اللہ علیہ کے لخت جگر ہیں. واقعہ کربلا میں جو خونی تاریخ رقم کی جاتی ہے اس میں سیدنا امام زین العابدین بیمار ضرور ہیں، مگر اس بیماری کے باوجود وہ اپنے والد گرامی سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ بھی موجود تھے وہاں پر. اس بیماری کے باوجود جب امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اپنی پھوپھی جان سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے ہمراہ جس جرأت مندی کے ساتھ اس قافلے کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں، مدینہ منورہ سے تشریف لاتے ہیں. جب ہم عالم اسلام کی بات کرتے ہیں اور سیدنا امام زین العابدین ان کے کردار کی بات کرتے ہیں، ان کی جرأت کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ سب کے لیے مشعل راہ ہیں اور جرأت مندی کی کتنی خوبصورت تاریخ ان کی طرف سے رقم کی گئی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے، ان کے کردار، زہد و تقویٰ، ان کی عظمت و فضیلت پر بات کرنے کے لیے معروف اسلامک اسکالرز ہمارے ساتھ اس پورے سیگمنٹ میں موجود رہیں گے. میں ان کا تعارف آپ کے ساتھ کرا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ اسلامک اسکالر ہیں ڈاکٹر خانم سکینہ مہدوی صاحبہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اور ہمیشہ کی طرح پروفیسر ناصر محمود صاحب بھی موجود ہیں، بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا. جبکہ کراچی اسٹوڈیو سے اسلامک اسکالر ہیں مفتی اقبال نقشبندی صاحب، وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. مفتی صاحب آپ کے بھی قیمتی وقت کا بے حد شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے آغاز کروں گی. جب ہم سیدنا امام زین العابدین کی بات کرتے ہیں تو ان کی عظمت و فضیلت کتنی ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج 12 محرم دن ایسا ہے جس میں اہل حرم امام سجاد علیہ السلام کے ہمراہ ایک ایسی شہر میں داخل ہوتے ہیں جس شہر کے لوگوں نے مولا حسین علیہ السلام کو خط لکھا، امام کو آنے کی دعوت دی، لیکن نہ جانے ستم ظریفی کیسی تھی. اب جب اس شہر میں داخل ہوتے ہیں
اسیر کی صورت میں آتے ہیں، بیویوں کے سروں پہ چادر نہیں ہے، اور یہ وہ دن ہے جس دن کوفہ کے بے وفا لوگوں نے کچھ اس طرح سے استقبال کیا اہل حرم کا، اہل حرم کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اور امام سجاد علیہ السلام غل و زنجیر اور طوق پہ جکڑے ہوئے تھے۔ جہاں امام سجاد علیہ السلام جو امام عالی مقام علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور خطبہ غدیر کے مطابق امامت کی چوتھی کڑی ہیں، امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے علی ابن الحسین اور مولا امام سجاد علیہ السلام کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام بھی اس معرکہ جنگ میں موجود ہیں۔ اگر ہم ان کی عظمت اور بلندیوں کا تذکرہ کرنا چاہیں، زبان عاجز، قلم قاصر ہے، جن کی مدح و ثنا، جن کی تعریف پروردگار عالم قرآن میں کر دے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے قربہ کی مودت کے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جو کائنات میں پاکیزہ ترین ہستیاں ہیں، جو اہل بیت اطہار ہیں، وہ یہی ہستیاں ہیں۔ بے شک بے شک۔ ان کی فضائل، کمال، مناقب بیان کرنے کے لیے صابر امام ہیں اور سید الساجدین ہیں، زین العابدین ہیں۔ معرکہ کربلا سے واپسی پر اس قدر گریہ فرمایا امام علیہ السلام نے، لقب ملا باکون۔ 5 ہستیاں ایسی ہیں جن کو باکون کا لقب ملا، جو بہت زیادہ گریہ کرنے والے، جناب آدم، جناب یعقوب، جناب یوسف، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور سید الساجدین علیہ السلام۔ اس گریہ اور عظمت کے ساتھ آپ کی معروف دعاؤں کی کتاب ہے جس کا نام صحیفہ سجادیہ ہے، اور آپ کی عظمت کے لیے شاید یہی کافی ہے جو تخت حکومت پہ بیٹھا تھا، اس کے تخت کو الٹنے کے لیے امام کی خطبوں کے چند جملے ہی کافی تھے، جس نے شام کا نقشہ بدل دیا۔ بے شک بے شک۔ مفتی اقبال نقشبندی کی طرف جاتے ہیں۔ مفتی صاحب، واقع کربلا میں سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام بیمار ضرور تھے، مگر اس میدان میں واقع کربلا جب پیش آیا، اس وقت سیدنا کی کیا مشکلات تھیں، کیا مصائب تھے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، صدق اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ شکریہ۔ امام زین العابدین کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ مظلوم کربلا بھی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے وہ بیمار شہزادے بھی ہیں، اور حضرت بی بی شہر بانو کے لخت جگر بھی ہیں، اور وہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے ہیں، اور 12 اماموں میں سے وہ چوتھے امام بھی ہیں۔ کسی کو انکار نہیں، ان کے زہد و تقوی سے انکار نہیں، ان کی عبادت اور ریاضت پہ کسی کو کوئی انکار نہیں، اور ان کے اہل بیت ہونے میں سے کسی کو، مسلمان کو، کسی مومن کو انکار ہرگز نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ امام زین العابدین وہ مظلوم کربلا ہیں جو ساری کربلا کی شہادتیں جو ظاہر ہوتی ہیں وہ امام زین العابدین سے ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ سلسلہ حسینی جو چلا ہے، امام حسین کی جو نسل بڑھی ہے وہ حضرت امام زین العابدین سے ہی بڑھی ہے۔ چونکہ نبی کریم علیہ السلام کی جو نسل بڑھی ہے وہ اپنی بیٹی سے چلی ہے، بیٹے سے حضور کی نسل نہیں چلی۔ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور حضرت حسین پاک کی جو نسل آگے چلی ہے، جتنے آج دنیا کے اندر حسینی سید ہیں، وہ امام زین العابدین سے ہی وہ نسل چلی ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، حضرت امام زین العابدین خود فرماتے ہیں کہ ہم ایسے گہرے سمندر بھنور کی وہ کشتی ہیں، یعنی جو ہمارے ساتھ آیا، لگ گیا اہل بیت کے ساتھ،
وہ کامیاب ہو گیا، وہ ہم صراط مستقیم ہیں۔ خود فرماتے ہیں کہ ہم زمین کے اوپر اللہ کی رحمت ہے، ہماری وجہ سے یہ اللہ کی زمین پہ، روئے زمین پہ بارشیں ہوتی ہیں۔ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ رضی اللہ تعالی عنہما کے صدقے سے یہاں بارشیں ہوتی ہیں، لوگوں کے اوپر اللہ کے کرم ہوتے ہیں، نوازشات ہوتی ہیں۔ تو یقیناً یہ بات یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ امام زین العابدین نے جس جواں مردی کے ساتھ، صبر و استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ میدان کربلا میں مقابلہ کیا، نہ صرف میدان کربلا میں مقابلہ بلکہ یزید کے وہ ہر میدان کے اندر وہ اس طریقے سے ڈٹ کے کھڑے رہے کہ وہ آنے والی قیامت تک یزیدیت کو یہ پیغام دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا فرد اگر بیمار بھی ہو اس کے اندر پھر بھی حیدر کرار کا خون ہوتا ہے، کیونکہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ تو امام زین العابدین اگرچہ میدان کربلا کے اندر بیمار تھے مگر وہ تمام مصیبتوں کے جو پہاڑ ٹوٹ رہے تھے ان کا مشاہدہ کر رہے تھے اور ایک تاریخ رقم کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام باقر جو آپ کے لخت جگر ہیں، انہوں نے ایک بار پوچھا تھا ابا حضور آپ ہر لمحہ روتے رہتے ہو، گریا کرتے ہو، یہاں تک کہ پانی کو دیکھتے ہو روتے ہو، کھانے کو دیکھتے ہو روتے ہو، بستر کو دیکھتے ہو روتے ہو، اس میں راز کیا ہے؟ فرمایا بیٹا تم میرے ساتھ میدان کربلا میں تھے، کیا وہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ وہ منظر دیکھتے، میری آنکھوں سے دیکھتے تو آج تم بھی میرے ساتھ پوری زندگی بھر اسی طرح روتے، اسی طرح گریا روتے۔ میں جب اس پانی کو دیکھتا ہوں تو مجھے حضرت علی اصغر کی پیاس یاد آتی ہے، جب میں بستر کو دیکھتا ہوں مجھے حضرت علی اکبر، حضرت قاسم جناب یاد آتے ہیں اور مجھے وہ خاندان نبوت یاد آتا ہے۔ تو امام زین العابدین روئے نہیں تو اور کیا کرے؟ جیسے ہماری بہن فرما رہی تھی کہ پوری روئے زمین کے اوپر وہ 5 ہستیاں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ رونے والی ہیں، اس میں جناب حضرت آدم، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اتنا روئی کہ انہوں نے اپنی تاریخ رقم کر لی۔ اور سب سے زیادہ جو مظلوم کربلا حضرت امام زین العابدین روئے ہیں، انہوں نے اپنی ایک تاریخ رقم کی ہے۔ بے شک بے شک۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ پروفیسر صاحب جس طرح سے زہد و تقویٰ کی ابھی مفتی صاحب نے بھی گفتگو کی، اگر سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے اخلاق اور زہد و تقویٰ کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا عالم تھا؟ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زین العابدین کا اپنا مبارک نام علی بن الحسین ہے، بالکل، لیکن آپ کے القاب اتنے بلند ہوئے کہ کوئی آپ کے نام سے آپ کو یاد نہیں کرتا۔ امت میں آپ کو زین العابدین اور سجاد کہا جاتا ہے۔ سجاد کا معنی ہے بہت زیادہ سجدے کرنے والا، اور زین العابدین کا معنی ہے عابدین کی زینت، سبحان اللہ، عبادت گزاروں کی زینت۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عبادت گزاروں کا حال دیکھنا ہو تو خود رب ذوالجلال نے تعریف کی، ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اس امت میں ایسے افراد گزرے جن کی ساری رات سجدوں اور قیام میں گزرتی ہے۔ اس امت کے افراد کی عبادت دیکھنی ہو قرون اولیٰ میں، تابعین کے زمانے کے لوگوں کی عبادات سن کے انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اتنے عبادت گزار لوگوں کی جو زینت بن جائے وہ امام زین العابدین ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا امام حسین علیہ السلام کو اپنے والد گرامی کی محبت، ان کے تعلق، اور چونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگوں نے، دشمنوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا کہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے کردار کو گہنایا جائے۔ ان کے خلاف باتیں کرنا حکمرانوں کی طرف سے ایک تحریک کے طور پر جاری تھا۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے جو اس کے آگے بند باندھے ان میں سے ایک یہ تھا، اپنی اولادوں کے نام علی رکھ دیے، علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط۔ یہ علی اوسط ہیں، علی اکبر بڑے تھے، یہ درمیان میں علی اوسط، ایک چھوٹے علی اصغر، یہ علی۔ اور عبادت کا یہ حال ان کا
کہ 1000 نفل اپنے وصال پاک کے دن تک ہر روز پڑھتے سبحان اللہ، تھے. سبحان امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رو پڑھتے تھے, کہتے تھے ایسا عبادت گزار آسمان نے زمین کی سینے پر کوئی نہیں دیکھا ہوگا. کوئی نہیں دیکھا, بے شک بے شک. اللہ کے حضور سجدے کرتے, مناجات کرتے, خدا کو یاد کرتے, اور آپ کے الفاظ وہ کہ امت کے بڑے بڑے اولیاء صلحاء کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے الفاظ بولتے ہیں نا, مسکینوں کا بے بابک, فقیروں کا بے بابک, ذلیلوں کا بے فنائک, کہتے ہیں یہ الفاظ پڑھ کے ہم نے جب کبھی اللہ کے حضور دعا کی وہ دعا ضرور قبول ہوئی. ان کے الفاظ سے امت اپنی دعائیں قبول کرواتی ہے. وہ لوگ ایسے کہ کربلا کی رات میں ایک لمحے کے لیے یہ دعا زبان پر نہیں آئی کہ مولا یہ مصیبت ٹل جائے. وہ جانتے تھے کہ اس مصیبت کا سامنا فقط ہم اہل بیت کر سکتے ہیں, ہم اہل بیت کر سکتے ہیں. آپ کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا مقام کیا تھا؟ آپ نے کہا میں نے ان سے بڑا فقیہ کوئی نہیں دیکھا. فقہ میں, عبادت میں, زہد و ورع میں, سخاوت میں یہ 14ویں کے چاند کی مانت اہل بیت مصطفیٰ میں چمکتے ہیں. اگر ہم ان کے کردار اور اخلاق کو دیکھیں, اسلام کی ساری ذوفشانیاں, ایمان کی ساری رعنائیاں میرے مصطفیٰ کے اس بیٹے میں نظر آتی ہیں. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس مبارک وہ امام حسن و حسین میں آیا تھا. حضور کا کردار سیدنا مولا علی المرتضیٰ میں آیا تھا. مولا کائنات نے بچپن سے لے کر اپنے حضور کے وصال پاک تک ایک ایک لمحہ حضور کے ساتھ گزارا. حضور کی ساری زندگی کا پرتو مولا علی المرتضیٰ میں تھا. پھر وہ مولا کائنات کا پرتو حسن و حسین میں تھا, اور اس پرتو کے اپنے زمانے میں اظہار سیدنا امام زین العابدین تھے. آپ نے حضور کے دین کو, امام حسین کے واقعہ کربلا کو شاید وہ لوگ دبا دیتے, مگر امام حسین کے اس صاحبزادے نے اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کے مظلوموں کی کہانی کو زندہ رکھا. یہ جانتے تھے کہ حسین کی مظلومیت اسلام کی ڈھال ہے. یہ جانتے تھے کہ امام حسین نے جو اپنے اور اپنے بچوں کے خون سے کربلا میں کلمہ لکھ دیا نا, تا قیامت قطع استبداد کرد, وہ قیامت تک جو ظلم کا خاتمہ حسین نے اپنی جان پر ظلم سہ کے, اپنے معصوم بچوں کی قربانیاں دے کے جس ظلم کا سامنا کیا تھا, اس واقعے کا زندہ رہنا امت کی زندگی ہے. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب, جس طرح سے ابھی ہم پروفیسر صاحب کی گفتگو سن رہے تھے, جب واقعہ کربلا کی بات کرتے ہیں تو سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام چونکہ بیمار ہیں, مگر اپنے والد گرامی امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایک بڑا مشہور مکالمہ بھی ہوتا ہے. وہ مکالمہ ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کہ انہوں نے بار بار اپنے والد محترم حضرت امام حسین امام علی مقام سے اجازت چاہی کہ ابا حضور مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دی جائے, مجھے دی جائے. لیکن امر ربی یہی تھا کہ اس سے نسل حسین کو باقی وہ آگے چلنا تھا, زندہ رہنا تھا. تو امام علی مقام نے فرمایا نہیں, تم بیمار ہو, تم یہی رہو, تم ہمارے بعد ان مستورات کو, وہ اس اہل حرم کو سنبھالو گے. یہ پردے دار خواتین ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین کا جو خیمہ ہے, وہاں جب ہم زیارتوں میں جاتے ہیں تو اس کے ساتھ حضرت یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا خیمہ, اور اس کے ساتھ ہی حضرت امام زین العابدین بیمار کا خیمہ ہے. تو واقعی وہ مکالمہ بڑا شاندار ہے, اور ادب کے سارے تقاضے پورے کیے, اور محبت پدری جو ایک جوش مار رہی تھی, اور وہ تقاضے بھی پورے کیے. تو امام زین العابدین بار بار اصرار کرتے رہے اور اجازت لیتے رہے اپنے والد محترم سے کہ حضور مجھے وہ اجازت دیں کہ میں ہی میدان کارزار میں جاؤں. میرے بھائی چلے گئے, حضرت علی اکبر چلے گئے, علی اصغر چلے گئے, حضرت عباس و قاسم براہ خدا میں شہید ہو گئے, تو مجھے بھی اجازت دی جائے, میں بھی اس سفر کو پسند کرتا ہوں, تو وہ مجھے بھی جانے دو. لیکن حضرت امام علی مقام نے صرف اسی وجہ سے روکا, یہ پردے دار خواتین ہیں, آپ ہی وہ باقی ہیں مردوں میں سے کہ آپ ان کا خیال رکھیں, رکھ سکتے ہیں. یعنی کہ ادب کے تمام تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا گیا, اور کتنی ہی خوبصورت گفتگو. بیمار ہیں مگر کربلا کے اندر اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, سب شہادتیں ہو گئیں, اور اسیر کر کے جب اہل حرم کو لے کر جایا جا رہا ہے, تو اس میں جب اپنی پھپھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے ہمراہ یہ جاتے ہیں سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام, تو وہ جرت مندی کیا ہے؟ بیمار ہے مگر حوصلہ اور جرت مندی ہے کہ آسمانوں کو چھو رہی ہے.
देखिए क़िबला साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने बेहतरीन दर्दमंदाना जुमलों से, और डॉक्टर साहब का जिनके जुमलों में दर्द नज़र आता है, वो दर्द करबला जो इस वक्त हर मुसलमान के सीने पर सीने में बेशक। अगर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं देख रहा हूँ शरीयत मोहम्मदी पामाल हो रही है, दीन की धज्जियाँ उड़ रही हैं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि की शरीयत दीन बचाने आया हूँ, इसका मतलब है कुल कुरान करबला में बच गया। अगर करबला में मौला हुसैन के बदन के टुकड़े टुकड़े नज़र आते हैं और जैसे कुरान के पारे बिखर गए, जिसमें अथर हुसैन बिखर गए, इसी तरह उन जिस्मों ने कुरान को समेट दिया और ता क़याम क़यामत कुरान की आयत महफूज रह गई, शरीयत महफूज रह गई। उसके पीछे इमाम हुसैन ख़ानदान नबूवत का लहू है जिसने कायम कर दिया। हम देखते हैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, ये वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने कुरान की एक एक आयत को इस तमाम सफ़र में इसके जलवे दिखा दिए। कुरान में अल्लाह फरमाता है वला तफर्रकू, फ़िरक़े में मत पढ़ो, तफ़रीक़े से बचो। मौला हुसैन ने लिख दिया अपने लहू से, क़यामत तक अब कोई फ़िरक़ा नहीं रहेगा, दो ही चीज़ें रहेंगी, या यज़ीदियत रहेगी या हुसैनियत रहेगी। सुभान अल्लाह। अब हर मुसलमान का फ़ैसला है, इमाम सज्जाद जनाब ज़ैनब की काविश के नतीजे में फ़ैसला कर ले, या यज़ीदी है या हुसैनी है। दूसरी बात जो हम देखते हैं, मकरू व मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह फरमाता है तुम मकर करते हो अल्लाह के साथ, हीला करते हो, अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। और इस तदबीर और इस मकर को हमने पूरे कूफा और शाम के बाजार दरबार में देखा, जहाँ यजीदी सोच रहे थे हुसैन को एक बयाबा में, सहरा में बेगोर व कफन छोड़कर 72 लाशें जिनके सर जुदा हैं, जिन पे घोड़े दौड़ाए गए हैं, जिस सहरा में छोटे छोटे बच्चे बिखरे हुए हैं, न गुस्ल है, न जनाजा है, न तदफीन है, छोड़ के चले जाएं, हुसैनियत यहाँ ख़त्म होगी। लेकिन दुनिया ने देखा 14 सदियों के बाद घर घर दर दर तक हुसैन पहुँच चुका है। और इस पहुँच सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खुतबे हम देखते हैं कि इन हस्तियों ने कैसे लोगों को बताना था कि हमारे साथ जुल्म क्या हुआ, लोगों को इकट्ठा करना, बिल्कुल लोगों को इकट्ठा करना, लोगों तक पैगाम पहुंचाना इस वक्त इनके बस में नहीं। ये कैदी हैं, हाथ बंधे हुए हैं, गले में तोक है। तारीख क्या रकम डॉक्टर साहिबा कर दी कि आज 1400 साल गुजरने के बावजूद हम आप सब बैठकर यहाँ पर इन चीज़ों को याद भी कर रहे हैं और इस्लाम अपनी जगह पर ज़िंदा है, ता क़यामत ज़िंदा रहेगा। मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत कैसे हुई, इसके साथ साथ कूफा के अंदर जो उन्होंने बड़ा तारीख़ रकम करने वाला खुतबा दिया, उससे मुतालिक भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ ख़ास तौर पर चूँकि गुफ्तगू चल रही है, तो प्रोफेसर साहब जिस तरह से मैंने वाक़या करबला की बात की, उसके बाद कूफा के अंदर जो एक बड़ा तारीख़ साज़ खुतबा दिया गया सैयदना की जानिब से, वो खुतबा था क्या, उसके अल्फाज क्या थे, किस हद तक वो सहरंगेज़ था? आप एक बहुत ही अहम बात है जो सारे के सारे मंज़र में जहन में रखनी बहुत ज़रूरी है खुतबे से भी पहले, और वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात बता दी थी कि अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन का कैद खाना और काफिर की जन्नत। काफिर की जन्नत। कैद से निकलने को हर एक का दिल करता है, कैद में रह के मोमिन खुश नहीं है, कभी खुश नहीं रह सकता। ये बात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खुतबे ने जो आपने यजीदियों के सामने बयान फरमाई थी, इरशाद फरमाया था इन्नी ला अरल हयाता इल्ला जुर्मन इन्नी ला अरल हयाता मअज़्ज़ालिमीन इल्ला जुर्मा, कि मैं ज़ालिमों के साथ ज़िंदा रहने को जुर्म समझता हूँ और मौत को सआदत समझता हूँ। ये नक्श कदम आपका इब्न ज़ियाद के दरबार में भी और कूफा के दरबार में भी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन दोनों के किरदार से नज़र आता है।
آپ ان کے خطاب کو سننے سے پہلے ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، اتنا ظلم کوئی عام آدمی دیکھتا تو یا تو اپنے حواس کھو بیٹھتا یا وہ بہکی باتیں کرنے لگتا، یا اس کی باتوں سے کوئی افسوس، دکھ، رونا دھونا ظاہر ہوتا۔ آپ ان دونوں پھوپھی اور بھتیجے کی گفتگو سنیں، ان کی لاجیکل سینس پریویل کرتی ہے، یہ ایموشنز کو وہاں پر اتنی اہمیت نہیں دے رہے۔ یہ لیڈرشپ کوالٹی ہے جسے یعنی کربلا کے اس واقعے نے اتنا اجاگر کیا، اور کاش کہ یہ حضور کے بیٹوں کی یہ لیڈرشپ امت کو سیاسی طور پر ایک پناہ بن کے ملتی۔ اگر یہ ظلم نہ ہوتا تو امت آج یہ موجودہ جو حالات ہیں یہ نہ دیکھ رہی ہوتی، ایسی اگر قیادت ملی ہوتی۔ آپ کے خطاب میں جو سب سے پہلی بات ہے، آپ ایک چیز دیکھ رہے تھے، آپ امام زین العابدین کے بچپن سے لے کر آپ کے وصال تک اور آج کوفہ کے دربار تک، اور ویسے مزے کی بات ہے یہ 12 محرم الحرام ہی آپ کے شہادت کا دن بھی ہے۔ بالکل آپ نے امام زین العابدین جب پیدا ہوتے ہیں، مولا کائنات کی خلافت کے آخری 2 سال اور مشکل ترین سال، اس وقت پیدا ہوئے اور ساری زندگی مشکلات میں گزاری۔ اپنے تایا کے وصال کو اپنے سامنے دیکھا، اپنے والد گرامی کی زندگی، ان کی جد و جہد اور ان کے انتظار کو دیکھا کہ کاش کہ خلافت حقہ مسلمانوں کے جائز حکمران کے پاس آ جائے جو مسلمانوں کا والی اور محافظ ہو۔ اس انتظار میں امام زین العابدین اپنے والد کے ساتھ برابر کے شریک تھے۔ پھر جب وہ نہ پورا ہو سکا اور یہ کربلا کا سانحہ ہو گیا تو اب یہ سارا زمانہ جو آپ نے دیکھا تھا، حکمرانوں کی کوشش تھی کہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ پر سب و شتم کر کے لوگوں کو ان کے کردار سے دور کر دیں۔ آپ کا سارا وقت جب آپ کوفہ میں پہنچے تو آپ نے محسوس کیا کہ یہاں یہ خبریں مشہور کی جا رہی ہیں کہ باغی لے آئے ہیں، قاتل لے کے آگے، جنہوں نے امیر کی بیعت سے دوڑنے والے لوگ آگے، جس کو لوگوں نے منتخب کر وہ ظالمانہ طریقے سے منتخب ہوا تھا، وہ کو لوگوں کی مرضی سے تھوڑا آیا تھا، لیکن کوفہ کے اندر، شام کے اندر درباروں میں یہ بات مشہور کر دی کہ یہ باغی ہیں۔ وہاں پر امام زین العابدین کی جو سوچ ہے پورے خطبوں کے پیچھے وہ یہ کہ ہم اپنا تعارف کروا دیں، ہم ہیں کون، لوگ جانیں ہم کون ہیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جن کو باغی مشہور کر رہے ہیں یہ ظالم لوگ وہ اس کائنات کے مالک ہیں، باقی دنیا ان کی بغاوت میں ہے۔ آپ نے فرمایا ہمیں اللہ نے جو فضیلتیں عطا کی وہ سنو، ہمیں اللہ نے جو خصائص عطا کیے وہ سنو۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ تعارف پیش کیا کہ انسان اس مشکل کے وقت میں ایسی نعت کسی سے نہیں سن سکتا۔ آپ نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے جن سے اللہ نے قاب قوسین او ادنا کے مقام پر وحی کی اور اپنے بندے سے جو چاہا باتیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے، مولا مرتضیٰ مشکل کشا ہمارے، حمزہ سید الشہداء اور اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہمارا، انہوں نے کہا سبت امت حسن و حسین ہمارے، اور ہم اہل بیت مصطفیٰ ہیں۔ لوگوں سنو، میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں، میں مولا علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں سیدہ عالم کا بیٹا ہوں۔ ہمارے خاندان کو اللہ نے یہ فضیلتیں عطا کی، ہمیں شجاعت عطا کی، ہمیں حلم عطا کیا، ہمیں علم عطا کیا، ہمیں بردباری عطا کی، اور ہمارے جیسی فضیلت خدا نے اس کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی۔ اور اپنے اہل بیت کے فضائل پر قرآن اور حدیث کے نظائر پیش کیا آپ نے اپنی گفتگو میں۔ اور جب اذان کا وقت ہو گیا درمیان میں اور مؤذن نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، لوگوں نے کلمہ پڑھا، حسین کے اس بیٹے کو وہ وقت خیال آیا اب یزید سے سوال کرو۔ آپ نے اذان کے بعد پوچھا بتاؤ یہ جس کی رسالت کی گواہی دی وہ تمہارے نانا ہے یا میرے نانا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب اتنی پیاری گفتگو چل رہی ہے، سیدنا امام زین العابدین اور محمد بن حنفیہ کے حوالے سے اگر بات کریں تو حجر اسود کے اوپر بڑا ہی دلچسپ مکالمہ ہوا تھا کہ کس کو ملنا چاہیے، وہ مکالمہ تھا کیا؟ ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ ذرا شیئر کیجئے اسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے۔ امام زین العابدین جس استقامت کے ساتھ کھڑے رہے کوفہ میں اور یزید کے وہاں اس محل میں شام میں،
तो इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्तकामत के साथ डटे रहे। बाकी अगर आज किसी के घर में एक जनाजा हो तो वो अपने होश व हवास खो बैठता है, उसको अपना होश नहीं रहता, और कोई बराबर हो उसका होश नहीं रहता। और इतनी इस्तकामत के साथ 72 जनाजे रखे हुए हैं, फिर भी वो इस्तकामत के साथ खड़े हुए हैं, हक के साथ खड़े हुए हैं, फिर भी दिल के अंदर आरज़ू शहादत की, जज्बा शहादत से वो सरशार होना चाहते हैं। और वो जो 4 मुतालबे उन्होंने, मुझे आप अगर इजाज़त दें तो पहले मैं ये बात कर लूँ, यजीद के दरबार में 4 मुतालबे किए। तो कहने लगे कि हम मेरे वालिद के जो कातिल हैं उनको मेरे हवाले करो। दूसरा ये था कि मेरा काफिला मदीना मुनव्वरा में पहुंचा दो। और तीसरी बात ये थी कि ये बताओ कि जो ये मामलात हुए हैं इनका जिम्मेदार कौन है, ये सारी बातें। और जैसे मेरे फादिल दोस्त फरमा रहे थे कि वो अजान हो रही थी, तो जब ये अजान के अंदर जुमले आए अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो आपने उसी टाइम उस मुअज्जिन को रोका कि मुअज्जिन साहब ज़रा रुक जाइए, मैं इनसे सवाल कर लूँ। फिर यजीद को मुखातिब किया और कहा कि ये कलमा हक ये सबसे अहम कलमा है जो जिहाद अकबर से भी बढ़कर है। उन्होंने वहाँ सामने मुखातिब करके कहा कि ये बताओ कि ये जिसका नाम नामी मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहा है, ये तुम्हारे नाना है या हमारे नाना है? तो यजीद को कहना पड़ा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नाना हैं, आप ही उन्हीं की नस्ल हैं, आप ही उन्हीं की औलाद हैं, आप उनके वारिस हैं, आप उनके बेटे हैं। तो यकीनन ऐसी हस्तियों का जिक्र करना मेरे नज़दीक इबादत है। और हदीस पैगंबर में है, जो अहले बैत की मोहब्बत में जिंदा रहा, अहले बैत की मोहब्बत में मरा, यकीनन वो शहादत की मौत मर गया। जिनकी मोहब्बत में मरना शहादत है, तो जिनका नाम लेना शहादत है, इबादत है, तो उनका मकाम अरफा कितना बुलंद होगा। तो यकीनन वो हजर अस्वद का एक दिलचस्प वाक़या है। आपने मुखातिब किया कि आज लोग हजर अस्वद का इतना अदब और एहतराम करते हैं, काश कि औलाद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहतराम किया होता, अदब किया होता। जो पत्थर वहाँ जन्नत से आया था उसको तो सिर्फ मेरे रसूल ने एक बार चूमा है, उस हजर को। और हुसैन वो है जिसको मेरे पैगंबर ने बार बार चूमा है। यानी बार बार चूमने वाले को तो जालिमों ने खाक में मिला दिया और कत्ल कर डाला। और उस पत्थर का एहतराम करते हैं जो बैतुल्लाह के कोने में नस्ब है, जिसकी सुन्नत एक बार है कि मेरे रसूल ने पूरी ज़िंदगी में एक बार चूमा। हज़रत उमर भी आगे बढ़े थे और कहा था कि आए हजर, मैं तुम्हें नहीं चूमता मगर इस वजह से चूम रहा हूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें चूमा है, और न तो नफ़ा देता है न नुकसान देता है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, नहीं उमर, ऐसा नहीं कहो, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि ये पत्थर नफ़ा देता है, अपने चूमने वालों को पहचानता है, जो इस्लाम करता है कल क़ियामत के दिन उनके ईमान की गवाही देगा। हज़रत उमर बार बार फरमाया करते थे, अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता, हज़रत अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। तो यकीनन इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो इबादतों की जीनत है, उनका मकाम बुलंद बाला है। आज भी वो हमारे लिए मशअले राह हैं, उनके तरीक़े कार को हम मोमिन ये सालिहीन अपनाएं। तो मेरे मौला हुसैन ने वो सारी मंजिलें सलूक की, सारी मंजिलें खिलाफत की मैदान करबला के अंदर वो सलूकी मंजिलें तय करा दी थी, क्योंकि हुसैन जन्नत के नौजवानों का सरदार है। तो जो सरदार होता है उसमें सारी खूबियां पाई जाती हैं, और सरदार अपने आने वाले को जिसको खलीफा बनाता है, जिसको जानशी बनाता है, उसमें सारी खूबियां रखता है, देखता है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन में वो सारी खूबियां मौजूद थीं जिनको मौला हुसैन देख रहे थे। और क़ियामत तक वो फैज़ान, वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हर सिलसिले में जारी व सारी है, चाहे वो कादरी सिलसिला हो, नक्शबंदी हो, चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो, जितने सलासिल के बुजुर्ग हैं, जब तक अपनी नबीज़ ये जबीन नियाज इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में नहीं रखते, उनकी दुआओं को नहीं अपनाते, कोई विलायत का ताज अपने सर पे रख ही नहीं सकता। यही वजह है कि उनकी बारगाह में जाके वो विलायत का हिस्सा लेते हैं, तब वो जाके आगे वली कामिल बनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन।
ڈاکٹر صاحبہ واقعہ کربلا میں سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا جو کردار رہا اور آج ہم اپنی اگر زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے, کیا روشنی ملتی ہے؟ دیکھیے اہل بیت علیہم السلام خصوصاً شہدائے کربلا, اسرائے کربلا کی جو زندگی ہے وہ تا قیام قیامت انفرادی پہلو بھی ہے, اجتماعی پہلو بھی ہے. امام سجاد علیہ السلام نے امام حسین کے اس جملے کو لا یبایع مثلی مثلا, مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, اس جملے کو اپنے شہادت تک اس کو ثابت کیا کہ حسینیت بھی رہے گی, یزیدیت بھی رہے گی. اور آج تک ہم دیکھتے ہیں حسینیت بھی ہے, یزیدیت بھی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں یزیدیت کا کام کیا تھا, اقتصادی پابندیاں لگانا, پانی پہ پہرا, کھانے پہ پہرا, بچے بلک رہے ہیں. آج ہم کشمیر کا حال دیکھ رہے ہیں. اور دوسری طرف ہم نے دیکھا اقتصادی پابندیوں کے ساتھ لشکر کشی کی, چاروں طرف سے گھیراؤ تھا جہاں ننھے ننھے بچے تھے, معصوم بچے تھے. اور تیسری چیز ہم نے دیکھا کربلا میں یزیدیت کو, پروپیگنڈا, جس کے نتیجے میں لوگ شام میں تماشا دیکھنے آئے تھے, ڈول بجا رہے تھے, خوشیاں منا رہے تھے. پروپیگنڈا کیا تھا, باغی آیا ہے. شامیوں کو یہ خبر تک نہ تھی جن کی فتح کی خوشی میں ہم آ رہے ہیں, جن کو مارنے کی خوشی میں آ رہے ہیں, وہ نواسے رسول ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں یہ تینوں چیزیں یزیدیت کی صورت میں ہمیں دنیا میں نظر آ رہی ہے. اور اگر بات جنگ کی رہی, جنگ تو ورثہ ہے. فاتح خیبر علی ہیں, فاتح خندق علی ہیں. ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, یہ رسول خدا کا کلام ہے. کربلا میں مولا سجاد نے بتا دیا جنگ نہیں ہوئی, ظلم ہوا. جنگ اور ہے, ظلم اور ہے. اور ہم مولا سجاد کے کردار سے یہ سمجھتے ہیں حالات سچویشن جیسے بھی ہو, جہاں بھی یزیدیت کی چالیں ہیں ان چالوں کو چاک کرنا, ان چالوں کے اوپر سے, منافقت کے اوپر سے پردے کو چاک کرنا اہل بیت کی سیرت سے ملتا ہے. اور جیسے بھی میرے دونوں بھائیوں نے ذکر کیا, چاہے وہ خطبہ کوفے کا ہو, چاہے وہ شام کے بازار کا ہو, چاہے وہ شام کے دربار کا ہو. دربار کے خطبے اور ہیں, بازار کے خطبے اور ہیں. ابھی میرے دو بھائی محترم جانتے ہیں جب بازار کوفہ پہنچے 3 دن تک اسرائے حرم کو جو طویل سفر کر کے آئے ہیں, جو بے پالان ناکوں پہ بیٹھ کے آئے ہیں, انہیں 3 دن تک کھڑا رکھا گیا, جن میں امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ سونے والی 3 برس کی شہزادی ہیں, جو کھڑے کھڑے تھکن کی وجہ سے آنکھ لگتی ہے تو شمر ملعون کے تازیانے پڑتے ہیں. 3 دن کھڑے رہنے کے بعد بیوی نے سوال کیا, خبر لو ہمیں کیوں کھڑا رکھا ہے؟ تو کیا جواب ملتا ہے, ابھی بازار سج رہا ہے, ابھی دربار سج رہا ہے. بیوی نے کیا مانگا, کچھ چادریں دے دو ہمیں, نبی زادیاں ہیں, کچھ چادریں ہمیں دے دو, لوگوں کی نگاہ ہم پہ نہ پڑ سکے. لیکن نہ صرف چادریں, فرمایا چلو شہداء کے سر, 72 شہداء کے سر نوک نیزہ. نبی کریم صلوات اللہ علیہ نے منع فرمایا تھا کسی کا سر نوک نیزہ نہ ہو. اسلام میں پہلا سر جو نوک نیزہ گیا وہ حسین ابن علی, جس کے ماتھے کو, جس کے گلے کو, جس کے گردن کو رسول خدا بوسہ لیا کرتے تھے. بیوی زینب فرماتی ہیں چلو اگر تم نے چادریں نہیں دینی, سروں کو آگے رکھو, لوگ سروں کو دیکھے, ہمیں نہ دیکھے. عمر سعد اور شمر ملعون نے کیا فیصلہ کیا, ہر بیوی کے ساتھ ایک سر لگاؤ, ہر سواری کے ساتھ ایک سر. یہ ظلم اور بربریت کی انتہا ہے, جہاں ہم دیکھتے ہیں اس قدر ظلم کے بعد تماشا جو دیکھنے آئے ہیں بی بی اور امام سجاد کے خطبے, جسے بھائیوں نے کہا گھبرائی نہیں ہیں, گھبرائی نہیں ہیں. خطبے ایسے تھے جنہوں نے یزیدیت کے تخت کو الٹ دیا. جس دربار میں یزید کو کہنا پڑا, یزید نے اعتراف کیا لعن اللہ ابن مرجانہ, لعنت ہو ابن مرجانہ ابن زیاد پہ, جس نے یہ فیصلہ کیا میری مرضی کے خلاف ہوا, لعنت ہو اس یزید پر جس کے سامنے نبی زادیاں بے پردہ, وہ بیویاں جو پاکیزہ خاندان کی, شرابیوں کا دربار سجا ہے اور علی کی بیٹیاں جائی جا رہی ہیں. مفتی صاحب وقت بالکل مختصر ہے, کوئی آپ میسیج دینا چاہیں؟ میں یہی عرض کروں گا کہ حضرت حسین کے ماننے والوں کو
کہ وہ حسین پاک کا دامن قیامت تک کے لیے نہ چھوڑیں, اپنی اولادوں کی تربیت کریں. حضرت حسین پاک نے جو پیغام کربلا میں دیا ہے صبر کا, اسی صبر کے ساتھ چلیں گے, اسی میں ہماری کامیابی ہے. اسی کے ساتھ ہی بہت شکریہ میرے تینوں مہمانوں کا, ڈاکٹر صاحب آپ کا, پروفیسر صاحب آپ کا, مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. مجھے اس کے ساتھ ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے آپ واپس آئیں گے تو چونکہ اسلام کی بات کر رہے ہیں, اسلام سے متعلق بات ہوگی تو پڑوسی کے حقوق کے اوپر بھی خاص طور پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. اڑاتی ہے جو بن میں, اٹھ اٹھ کے خاک صبح سویرے پاکستان. ہر وہ شخص جو ایک گھر رکھتا ہے, چاہے وہ اپنا ہے یا پھر کسی دوسرے کے گھر میں اسٹے کرتا ہے, آپ کے ہمیشہ پڑوسی ضرور ہوتے ہیں. وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں پڑوسی, وہ برے بھی ہو سکتے ہیں. یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ آپ پڑوسیوں کے لیے اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور کبھی کبھی آپ بھی بہت زیادہ برے ہو جاتے ہیں. مگر جب ہم پڑوسیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, ان کو پورا کتنا کرنا ضروری ہوتا ہے, ان کے حقوق کیا ہوتے ہیں, کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور جو کبھی ایک وقت دیکھا جاتا تھا کہ پڑوسیوں کے ساتھ وہ محبت, وہ بھائی چارہ, وہ پیار جو ہمیں نظر آتا تھا, شاید ہم لوگ جدیدیت کی طرف اس حد تک جا چکے ہیں کہ ہم اپنی اخلاقی قدروں سے بہت زیادہ نیچے گر چکے ہیں, یا پھر شاید میں کہوں کہ اخلاقی قدریں بھول گئے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری اخلاقی قدریں کیا ہے. ہمیں نہیں پتہ ہمارا جو پڑوسی ہے وہ بھوکا سو رہا ہے. ہمیں نہیں پتہ ہمارا پڑوسی ہے کس مشکل کا شکار ہے. اور یہ ہم جدیدیت کے ساتھ کیا واقعی پستی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ ان ساری باتوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیو میں اسکالر موجود ہیں پروفیسر یوسف عرفان صاحب. بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا. مگر اس کے ساتھ ساتھ کراچی اسٹوڈیو سے ہم سب کے بہت فیورٹ مائنڈ سائنس ایکسپرٹ ڈاکٹر مئیر بھی موجود ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب میں آپ ہی سے شروع کر لیتی ہوں. ہمسائے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہاں اگر اچھے ہوں تو ہمیں لگتا ہے کہ بڑی اچھی بات ہے, برے ہوں تو ہم کہتے ہیں کاش ہمارا پڑوسی نہ ہوتا. پڑوسی کی ہماری زندگی میں اہمیت ہوتی کتنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. کچھ دیر پہلے میں جلدی آ گیا تھا تو میں نے آپ کا اس سے پچھلا جو سیگمنٹ تھا وہ سنا اور بڑی پرکیف سی کیفیت طاری ہو گئی سن کر. اچھا جی, پڑوسی اور ہمسائے میں فرق ہے, پہلے تو یہ سمجھا دیں. ہمسایہ وہ ہے ہمسایہ جو آپ کے سائے میں رہتا ہے, یعنی آپ کے دائیں بائیں جس کا گھر ہو, پیچھے ہو, آگے ہو, اوپر ہو, نیچے ہو. اور پڑوسی وہ بھی ہو سکتا ہے جو گلی کے نکڑ پہ رہتا ہو, وہ پڑوس کہلاتا ہے. اب ہمیں پہلے یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ یہ رشتہ کیا ہے جس کو ہم ہمسائے یا پڑوسی کہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ سالوں پہلے آپ کو کئی چیزوں کے لیے کیریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی تھی. بالکل. اور کیریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کو ملتا تھا تھانے سے, اور تھانے والے جو کرتے یہ تھے کہ آپ کے کردار کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے آپ کے پڑوسی سے پوچھتے تھے. ایسا ہی تھا. تو آپ کون ہیں, آپ کی شخصیت کیا ہے, آپ کا کردار کیا ہے, آپ کے رویے کیا ہے, آپ کا مزاج کیا ہے, یہ آپ کا پڑوسی بہت بہتر جانتا ہے آپ سے. تو پڑوسی وہ ہے جو آپ کی گواہی دیتا ہے, آپ کے کردار کی گواہی دیتا ہے, آپ کی سچائی کی گواہی دیتا ہے. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ آپ کی زندگی کا ایک بہت ہی لازمی جزو ہے پڑوسی آپ کا. اب ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم نے گھر بڑے بنا دیے, ہم نے دیواریں بڑی بڑی بنا دی, مگر اب پڑوس کے حوالے سے ہمارے دل بہت چھوٹے ہو گئے. کئی سال پہلے کی بات ہے, 1982 کی بات ہے. میں یو ایس جب پہلی دفعہ گیا تو میرا جو ہماری بزنس پارٹنر تھا ان کے گھر پہ میں رکا, ظاہر ہے. تو اس کے بعد میں شفٹ ہوا اپنے اپارٹمنٹ میں, تو میں اس کے گھر کے باہر کھڑا تھا, ساتھ پڑوسی کا کتا آیا اور وہ آ کے میری طرف لپکا. تو وہاں سے اس بندے نے اس کو روکا اور اس کتے کو اس نے قابو میں کیا. مگر میرا جو دوست تھا بزنس پارٹنر جس کے گھر پہ میں رکا ہوا تھا, اس نے اس کو بہت ڈانٹا اور کہا کہ میں تمہیں سو کر دوں گا. اب وہاں میں نے اسے پوچھا یہ کون ہے, کہتے میں جانتا نہیں ہوں, کچھ عرصے پہلے آئے. تو مغرب میں یہ رواج رہا ہے یا ہو چکا ہے کہ جو شخص جہاں رہتا ہے وہ اپنی ذات یا اپنے گھر والوں کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. ہمارے ملک میں ماشاءاللہ میں ابھی بھی بہت سارے ایسے شہر ہیں, ایسے محلے ہیں جہاں آپ جانتے ہیں آپ کا پڑوسی کون ہے,
दुख सुख में आप एक दूसरे के साथ होते हैं। आपको अपने पड़ोसी को मुलाकात होती है, मस्जिद में होती है, राह चलते हुए गली के अंदर कहीं दही खरीदते हुए, कहीं दूध खरीदते हुए मुलाकात होती है, सलाम दुआ होती है, एक दूसरे का हाल अहवाल पता चलता है। ये रिश्ता बहुत ज़रूरी है इंसानी ज़हनी नफ्सियाती नशो नुमा के लिए। इंसान इंसान की दवा है, इंसान इंसान का इलाज है। तो अगर आपका पड़ोसी आपके साथ एक तरह से रिश्ते में है, आप उसका पूछते हैं, वो आपसे पूछता है, तो आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजरेगी। ज़िंदगी के मसाइल के अंदर आपका पड़ोसी आपके साथ होगा। और अगर आप खुद, आपका बिहेवियर ऐसा है कि आपका पड़ोसी आपको पसंद नहीं करता, आप उसको नहीं पूछते, तो आपकी ज़िंदगी नफ्सियाती तौर पर अधूरी है। तो पड़ोसी आपकी ज़िंदगी और नफ्सियाती ज़िंदगी का बहुत बड़ा साथी है, बहुत बड़ा साथी होता है। अगर इस्लाम की हम स्कॉलर साहब बात करते हैं प्रोफेसर साहब, दीन इस्लाम हमें हमसायों के हुकूक से मुताल्लिक़ क्या बताता है? हमसायों के या फिर पड़ोसियों के क्या हुकूक मुतय्यन किए गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कुरान और सुन्नत दोनों के अहकामात बहुत वाज़ेह हैं। और जहाँ तक ये हमसायगी और पड़ोस का ताल्लुक़ है, आप लोगों ने बहुत अच्छा बयान किया, मगर इसकी बुनियाद जो है और इसका मफाद जो है या इफ़ादियत, अहमियत और इफ़ादियत ये है कि मुस्लिम मुआशरा हो या गैर मुस्लिम मुआशरा हो, ठीक, और रियासत हो, इस सब का इस्तेहकाम आपकी हमसायगी और पड़ोस पर मुनहसर है। क्योंकि आप पड़ोसी आपकी मर्ज़ी का नहीं होगा, यकीनन आप इसार से काम लेते हैं और इसार के साथ उसके हुकूक अदा करते हैं। और ये जो समिंगटन की एक थ्योरी थी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, एक्चुअली पड़ोसी के हुकूक और फ़राइज़ के हवाले से ये कोऑपरेशन ऑफ सिविलाइजेशन है। और इसमें नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अक़साम बताई हैं कि पड़ोस या हमसाया जो है उसकी 3 अक़साम हैं। एक किस्म वो है कि आपका पड़ोसी आपका रिश्तेदार है, दूसरी किस्म ये है कि वो आपका दीन का साथी है, तीसरी किस्म ये है कि वो मुस्लिम है, इसकी पहली तरजीह है। दूसरी ये है कि आपका रिश्तेदार नहीं है, पड़ोसी है मगर दीनदार है, उसका भी हक है। मगर तीसरी किस्म जो इंसानी मुसावात पर मबनी है कि अगर आपका पड़ोसी गैर मुस्लिम भी है तो उसके हुकूक उतने ही हैं जितने कुरान और सुन्नत में बताए गए हैं। अब तीसरी बात यह है कि कुरान की सूरत निसा की जो आयत नंबर 36 है उसमें ये सारी तफसीलात बताई गई हैं। फ़कत पड़ोसी वो नहीं है जो आपके साथ ही रह रहा है, पड़ोसी वो भी है, हाँ जी, जो आपके साथ आपका रफ़ीक़े कार है, मुलाज़मत में साथी है, आपका दफ्तर में, फैक्ट्री में, या हम सफ़र हो गया है। जहाँ ये है कि भाई घर के आगे पीछे दाएं बाएं, इसी तरह आपके दाएं बाएं आगे पीछे भी कोऑपरेटिव यानी एटीट्यूड और रवैया होना चाहिए। और अच्छे हमसाये की तो ये है, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये अहले वो शख्स साहिब ईमान नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो, यानी शर को मुकम्मल ख़त्म कर दिया है। अगर आप इस पहलू को देखें तो क्या हमारा मुआशरा आज जो तस्वीर पेश कर रहा है वो पेश कर सकता है? हत्ता कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो हैं वो फरमाती हैं कि अगर आपके सालन की खुशबू हमसाये के घर जाती है तो उसका हक है और हुकूक उसको दें जी। और फिर ये है कि हमसाये के हुकूक नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बयान किए कि असहाब को एहसास हुआ कि जैसे विरासत में भी हकदार होंगे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस मामले में ख़ास तौर पर यानी वो हुकूक बयान किए कि आपका हमसाया आपके भाई जैसा है। और एहतियात का ये आलम रखा है कि अगर हमसाया अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। उसमें कहा है कि अगर आपका बेटा अमीराना खुराक लेकर बाहर बैठा है तो उसका हक है कि हमसाया को भी दें, क्योंकि एहसास से महरूमी ख़त्म उस वक्त होता है जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। जब ये बातें हम सुनते हैं प्रोफेसर साहब तो हमें अंदाज़ा होता है कि इस्लाम ने कितने हुकूक आपके पड़ोसी हो या आपका हमसाया उसके लिए मुतय्यन किए। हमारे रेगुलर कॉलर याहिया भी कराची से हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी साथ बात कर लेते हैं। याहिया, आज के मौजू पर क्या बात करेंगे आप? वालिकुम सरवत, दोनों मौजूद मेहमान को सलाम हो और मेरे उस्ताद मोहतरम खास तौर पे प्रोफेसर मुईज़ को खसूसी सलाम हो। इनसे सबसे हम बहुत देखिए, यकीन करें कि आपका प्रोग्राम एक इतना ज़बरदस्त मौजू लेके आप आती हैं कि हमें मोरालिटी सीखने जो हम भूल चुके हैं। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ हमारा पड़ोस हमारा नेबरहुड बड़ा स्ट्रॉन्ग है।
دیکھیں جو پڑوسی وہ ہوتا ہے جو آپ کا شاید رشتہ دار بھی آپ کے اس وقت کام نہ سکے، جو پڑوسی کام آتا ہے. رات کو کوئی تکلیف ہو گئی، پرابلم ہو گئی، تو آپ کو سب سے پہلے آپ کا پڑوسی آپ کو سپورٹ کرتا ہے. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، کچھ کرنا ہے، تو اپنے پڑوسی سے رشتہ استوار کرنا ضروری ہے. اور یہ صرف پڑوسی سے رشتہ نہیں، جو پروفیسر صاحب نے کہا نا، دیکھیں یہ پورے معاشرے کا ایک رویہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے. جب آپ محلوں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں تو پورے ملک میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جو میرا کوشچن یہ ہے کہ جو آج کل ہمارے یہاں ہم پڑوس میں یہ ہوتا تھا کہ بالکل ایک گھر جیسی بات ہوتی ہے، ہم بغیر پوچھے بھی چلے جاتے تھے. لیکن آج کل جو ہے نا لوگ ایک دوسرے کے آنا اتنا آنا پسند نہیں کرتے. کچھ پرائیویسی کے معاملات ہیں، کچھ اس طرح کے معاملات ہو گئے، اور اپنے ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرے پڑوس والا بھوکا یا وہ کس تکلیف میں. تو یہ ایک معاشرے کی بے حسی ہے. جو ڈاکٹر موئیز نے کہا نا کہ ہمارے معاشرے کی یہی خاصیت ہے کہ ہم دوسرے کا خیال رکھتے تھے، لیکن ہم اس سے دور ہٹتے جا رہے ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو کس طرح اس بات پہ پابند کرنا چاہیے کہ پڑوسیوں کے حقوق اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ یحییٰ. ڈاکٹر صاحب یہی کوشچن یحییٰ کا بھی آپ سے کر لیتی ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ بڑی پیاری بات جس طرح سے یحییٰ نے کی، مگر آج کل ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے پڑوس میں بھی اپنے بچوں کو جانے نہیں دیتے. ہمیں نہیں پتا ہمارے پڑوس میں کون رہتا ہے کون نہیں رہتا، اس کے گھر کے کیا معاملات ہیں، یا اس کے گھر میں کوئی غم چل رہا ہے، کوئی خوشی کا موقع ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتی. اور یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اتنے سالوں سے جو ہماری دیوار کے ساتھ جس شخص کے گھر کی دیوار جڑی ہے وہاں پہ کون رہتا ہے. تو اتنی بے حسی ہمارے اندر آخر کیوں آ گئی ہے؟ پہلی چیز یہ، اگر میں یحییٰ صاحب کے سوال کا جواب بھی دیتا ہوں، ایک تھوڑا سا کانسیپٹ سمجھاتا ہوں. جی. انسان جو ہے اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنی اشیاء ہے، مادی ہے، غیر مادی ہے، جاندار ہے، بے جاندار ہے، اس کے ساتھ ایک کنیکشن ہے. ابھی وقت نہیں ہے اس پہ تفصیل سے بات کرنے کا. مگر یہ سمجھیں کہ آپ کا پڑوسی جو ہے وہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے آنگن میں ہونے والی آواز وہ سنتا ہے، اس کے آنگن میں ہونے والی آواز آپ سنتے ہیں. تو وہ وہاں سے جب ایک رشتہ ہوتا ہے پڑوسی کے ساتھ مضبوط، وہ رشتہ پھر نیبرہڈ میں پھیلتا ہے، آپ کے محلے میں پھیلتا ہے. محلہ جب مضبوط ہوتا ہے وہ آپ کا شہر مضبوط ہوتا ہے، شہر مضبوط ہوتا ہے ملک مضبوط ہوتا ہے. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے ملک کے اندر وہ جس قسم کی قوت چاہیے، طاقت چاہیے، اخلاقیات کی اور اقدار کی ہم باتیں کر رہے ہیں، تو وہ پڑوس سے شروع ہوگا. اب آپ کو سب سے پہلے اپنے پڑوسی کو جاننا ضروری ہے. دیکھیں ایک بات تو صحیح ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور کے اندر ہمیں نہیں پتا ہمارے بچے پڑوس میں جائے کہ نہ جائے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے، اور یہ اس کو عملاً آپ نے کرنا ہوگا، کہ آپ اپنے پڑوسی کو اپنے گھر پہ چائے پہ بلایا کریں. اچھا 2-4 دفعہ بلائیں گے، وہ بھی آپ کو بلائیں گے. جب آپ اس کے گھر جائیں گے تو کچھ دنوں کے بعد آپ کو گھر کا ماحول پتہ چل جائے گا. جب آپ کو ان کے گھر کا ماحول پتہ چل جائے تو پھر ٹرسٹ کا لیول ڈیولپ ہوگا. آپ کو شاید پتہ ہو کہ پاکستان بننے سے پہلے ہماری والدہ وغیرہ کہا کرتی ہے کہ مسلمان لڑکی اگر ہندو کے گھر میں ہو یا ہندو کی لڑکی مسلمان کے گھر میں ہو تو دونوں گھر والوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہماری بچی محفوظ ہے. یعنی وہ ٹرسٹ کا لیول ہوتا تھا غیر مذہب کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ٹرسٹ کا لیول ڈیولپ یہ ہوتا ہے جب آپ سامنے سے انوائٹ کریں چائے کے اوپر، پھر آپ ان کے گھر جائیں گے. تو جب آپ کو ٹرسٹ لیول ڈیولپ ہو جائے، آپ کے بچے جا سکتے ہیں، ان کے بچے آپ کے گھر پہ آ سکتے ہیں. اچھا اس کا فائدہ ایک اور بھی ہے کہ جب ٹرسٹ لیول ڈیولپ ہوگا تو آپ اپنے بچے کو تربیت دے سکتے ہیں کہ جی یہ پڑوسی ہے، ان کے حقوق کی جو بات کی ہے یحییٰ صاحب نے، وہ تربیت سے آئے گی. جب ماں باپ پڑوسی سے تعلق نہیں رکھیں گے تو بچہ کیسے رکھے گا؟ بچہ نہیں رکھے گا. ہو یہ رہا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سیلفش ہوتے جا رہے ہیں. ہم ان لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں جن سے ہمیں کوئی مفاد ہے، ہمیں فائدہ ہے. جن سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہم تعلق نہیں رکھتے. یہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے آج کے دور کے انسان کا کہ وہ انتہائی خود غرض ہو چکا ہے. پڑوسی کے ساتھ تعلق بنانا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. اچھے برے وقت میں وہ بھی کام آئے، آپ بھی ان کے کام آئے. بالکل. صبح سویرے پاکستان. پروفیسر صاحب بڑی دل میں تکلیف سی اٹھتی ہے، چبھن سی اٹھتی ہے کہ جب ہمارے آس پڑوس کے لوگ بھوکے ہیں، جس طرح سے انہوں نے 2 بہنوں کی مثال دی، بڑی تکلیف اٹھتی ہے کہ ہم لوگ شاید انسانیت کا درس ہی بھول چکے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے پڑوس میں یا ہمسائے میں کیا ہو رہا ہے. دراصل ہم ایک بہت اہم بات جو بھول چکے ہیں کہ قرآن و سنت کی تعلیمات جو ہیں وہ انسانیت کی مبنی ہیں اور ان اصولوں پر مبنی ہیں جو آفاقی ہیں اور انسانی ہیں. اور نبی محترم کا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح فرمان ہے کہ اگر آپ نے کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور ہمسائے کا پیٹ خالی ہے
تو آپ بھی ذمہ دار ہیں اس جرم کے۔ اسی طرح حقوق کا جہاں تک تعلق ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ اپنے ہمسایوں کو آپس میں تحفے تحائف دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی قرض کی ضرورت پڑ جاتی ہے ہمسائے کو تو وہ بھی کی دیں، مدد کریں، اگر بیمار ہیں تو تیمارداری کریں، اور اگر یعنی فوت ہو گئے ہیں تو جنازے میں شرکت کا حکم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ فرض کفایہ ہو کے دوسرے ہمسائے چھٹے محلے کا آدمی آ کے نماز جنازہ میں شامل ہو۔ پھر یہ ہے کہ اس کو کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو آپ کا حق اور فرض پہلا ہے کہ آپ اس کی مدد کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمسائے میں موت ہو رہی ہو اور نہ پتہ ہو، ہمسایہ بھوکا ہو تو نہ پتہ ہو، کہ جہاں یہ کہا جائے کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہمسایہ شاید میری وراثت کا بھی حصہ دار ہے، یہ وہ کیفیت ہے جو معاشروں کو مضبوط کرتی ہے۔ اور جب معاشرے مضبوط ہوتے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ جب تک مسلمان حکمران رہے مسلم معاشرہ مضبوط رہا، اور اس میں بڑی واضح قسم کے احکامات الہی تھے جسے نصوص قرآنی یا نص قرآنی بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس میں تو کوئی یعنی مفاد یا یعنی ادروائز بات نہیں ہے کہ آپ ہمسایوں کا خیال رکھیں۔ ہمسایہ جو ہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ کے خونی برادری ہو، جب آپ دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور دوسرا دوسرے کا خیال رکھتا ہے تو اسی سے معاشرہ پنپتا ہے۔ وہ معاشرہ جتنا مضبوط ہوگا وہ ریاست مضبوط ہوگی۔ اور اسی طرح ہمسایوں کا جو معاملہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ میرا ہمسایہ جو ہے وہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے جیسے ڈاکٹر معیز صاحب نے کہا کہ ماما پہنا سانجیاں، یہ بھی اس میں بہت بڑا تصور ہے کہ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ نظر بد ڈالیں محلوں میں، نظر بد عمل کریں یا اس طرح کی کوئی چیزیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ میں اپنے ہمسائے سے بڑا تنگ ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو۔ 3 بار یہ جب عمل ہوا تو انہوں نے کہا کہ اچھا اپنا سامان لے کے سر راہ بیٹھ جاؤ۔ جب سر راہ بیٹھے تو راہ گیروں نے پوچھنا شروع کیا، انہوں نے کہا جب انہوں نے ہمسایہ تنگ کرتا ہے اور وہ جب ہمسائے کو پتہ لگا وہ کہنے لگا جی یہ بڑا بدنام کرتا پیا، اس کا کیا علاج کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی بات بھی سن لو۔ تو اس کے بعد سے انہوں نے ہمسایوں کو کبھی یعنی ایذا نہیں پہنچائی۔ یہ حکم ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا ہمسایہ ناراض ہوگا ہمارے ساتھ۔ بالکل ہمارے ساتھ اس وقت کالر ہے صفیہ ابرار، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی میری بہن صفیہ، ہمسایوں کے حقوق پر کیا بات کریں گی؟ السلام علیکم سب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پہلے جو ہمسائیگی ہوتی تھی، ہم جیسے اپنے ہمسایوں کو مطلب وہی جو ہمارے گھر میں جو بھی پکا ہوتا تھا ہم ان کو بھیجتے ہوتے تھے اور وہ آگے سے اس کو قبول بھی کرتے تھے اور خوش بھی ہوتے تھے۔ لیکن آج کل میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم جس ایریا میں اسلام آباد میں رہتی ہوں یا جس ہم سیکٹر میں رہ رہے ہیں، ہم اگر کسی کو کچھ بھیجیں تو وہ آگے سے اس طرح رسپانس کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیوں بھیجا۔ ابھی پچھلے دنوں میرے بیٹے کی برتھ ڈے تھی، میں نے ان کو پیزا بھجوایا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو فرقے میں ہم آپ کا پیزا نہیں لے سکتے کیونکہ ہم برتھ ڈے کا کچھ نہیں کھا سکتے۔ اب آپ سوچیں کہ میری کیا حالت ہوگی، میں اس وقت ان کے سامنے وہ چیزیں لے کے کھڑی ہوں اور انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ کیا میں آئندہ ان کے ساتھ کوئی اٹریکشن یا کچھ رکھ سکوں گی یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ۔ بڑا ویلڈ کوشچن آپ نے کیا ہے۔ جب اس طرح کا رویہ آپ کو اپنے پڑوس میں یا ہمسائے میں دیکھنے میں ملے گا تو اس کے بعد آپ کا کیا عمل ہونا چاہیے، اس پہ بات ضرور کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب سے رانا ہمایوں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی رانا صاحب بات کیجیے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ میں نے سب سے بات کرنی ہے کہ ہمسائے ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں سامنے کوڑا پھینکتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہم وہ صاف بھی کرتے ہیں خود، پھر وہ پھینک دیتے ہیں ایسے، لیکن ہمارے مطلب کیا حق ہے کہ ہم کس حد تک ان سے بتاؤ کیا کس حد تک آپ کا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی، جب وہ کراس ہو جاتی ہے پھر انسان ہائپر ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ رن صاحب، آپ نے کال کی ڈاکٹر صاحب سے۔ ان دونوں سوالوں کے میں جواب لے لیتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو میری بہن صفیہ نے جو بات کی کہ پڑوسی اگر لینے سے انکار کر دے، آپ کے منہ کے اوپر عجیب و غریب باتیں کر دے، تو آپ کا رویہ نیکسٹ ٹائم کیسا ہونا چاہیے؟ اور جس طرح سے ابھی میرے بھائی رانا ہمایوں نے پوچھا کہ کوڑا پھینک دیتے ہیں ہمسائے، تو ایسی صورت میں کہاں تک آپ اپنا پیشنس شو کر سکتے ہیں؟ دونوں سچویشن میں ایک چیز بڑی کامن ہے، سامنے والے شخص کا رسپانس، یعنی ایک شخص کچرا پھینکتا ہے، آپ صاف کرتے ہیں، پھر کچرا پھینکتا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ کوئی اور مسلک سے اور فرقے سے اور وہ چیزوں کسی اور فرقے کی یا مسلک کی چیزیں نہیں کھاتے۔ ایک چیز یاد رکھیں، کسی کے دل جیتنے میں وقت لگتا ہے اور بڑی کاوش و کوشش ہوتی ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے پرسسٹنس،
اگر آپ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنا تھوڑا طریقہ کار بدل کر مسلسل کوشش کرتے رہیں تو امید ہے کہ وہ قطرہ قطرہ پانی کا جب پتھر پہ گرتا ہے نا کئی سالوں کے بعد اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. ہوتا یہ کہ ہم نا امید ہو جاتے ہیں, ہم ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ تو ایسا ہی شخص ہے. تو اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اس شخص کی جو ذہنی کیفیت ہے, جو اس کے عقائد ہیں, وہ برسوں سے بنے ہوئے باپ دادا سے, وہ ایک دو دن میں نہیں جائیں گے. تو یہ محبتیں اسی وقت ہوتی ہیں جب آپ صبر کریں. پروفیسر صاحب نے بڑی اچھی خوبصورت بات کی تھی, صبر بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حدیث کوٹ کی. تو صبر کریں اس یقین کے ساتھ کہ اگر میں حق پر ہوں, میں سچا ہوں, میں صرف دوستی کرنا چاہتا ہوں, تو اس شخص کے دل میں میری جگہ بنے گی. اچھا, دو باتیں میں کرتا چلوں, بڑی امپورٹنٹ ہے. اکثر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم دین سے دور ہیں. کوئی شخص پاکستان میں یا جو بھی مسلمان ہے وہ دین سے دور نہیں ہے. کون سا گھر ہے جس میں قرآن پاک نہ ہو؟ کون سے گھر ہے جہاں تلاوت ہو؟ پرابلم ہمارا عمل کا ہے. دین ہمارے سامنے, عمل ہم نہیں کرتے. چونکہ عمل نہیں کرتے اور بے عمل جب قوم ہو جائے تو عالم بھی جاہل بن جاتا ہے. تو ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ ہمیں عمل کرنا ہوگا جن چیزوں کی طرف پروفیسر صاحب نے بھی نشاندہی کی, اس کو عملاً زندگی میں رائج کرنا ہوگا. جب عمل ہوگا, اگر آپ کا ایک پڑوسی آپ کے ساتھ نہیں کارڈیل ہے, آپ کوشش کرتے رہیں, ایونچولی اس کے دل میں جگہ بن جائے گی. اور میرے خیال میں دوسرا سوال کچرے کے حساب سے تھا. اچھا یوں سمجھے, ایک تھوڑی سی میں سوچ بتا رہا ہوں آپ کو. آپ اپنے گھر کا کچرا صاف کرتے ہیں نا, کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یہاں تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ ایک اور غیر شخص ہے جس کا کچرا ہے, میرا نہیں ہے. اگر یہ سوچ کے آپ صاف کریں کہ یہ بھی میرا ہی کچرا ہے, مجھے تو اس پورے ملک کو صاف کرنا ہے, تو پھر میرے خیال میں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. یعنی کہ یہ آپ نے بڑا اچھا حل بتایا, مگر ڈاکٹر صاحب اتنا پیشنس شاید ہی کوئی شو کر سکتا ہو کہ ہونا چاہیے کرنا. دیکھیں میں کہتا ہوں اگر پڑوسی والا معاملہ ٹھیک ہو جائے نا, اگر آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے معاملہ ٹھیک ہو تو کوئی گلی ایسی نہ ہو جہاں گڑھے ہو کھڈے ہو. پڑوسی مل کے اپنے فنڈ نے اکٹھا کر کے اپنی گلیاں بنا دے, کوئی نہیں بناتا. بیکاز ہر کوئی اپنی ذاتی زندگی جیتا ہے, مفاد پرستی میں زندگی جیتا ہے. اس کے گھر میں آگ لگی تو مجھے کیا, میرا گھر تو سلامت ہے نا. یہی سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارا. صحیح ہے. اچھا لاسٹلی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی پروفیسر صاحب, اچھا ہمسایہ پڑوسی ہونا کتنی بڑی رحمت نعمت ہوتی ہے, اور برا آپ کا ہمسایہ پڑوسی ہو تو کتنی آپ کے لیے زحمت ہو جاتی ہے. یہ یقین ہر دو صورت جہنم اور جنت کی سی بات ہے. مگر یہ کہ جہاں تک کوڑا پھینکنے کا, نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب راہ سے گزرتے تھے تو ایک بڑھیا کوڑا پھینکا, کبھی منع نہیں کیا. اور جب نہیں پھینکا گیا تو تیمارداری کی, یہ اپنی جگہ. دوسرا یہ ہے کہ ایک آپ نے بھی شاید سن رکھا ہو کہ ایک گھر بک رہا تھا تو کہا کہ جی 5 لاکھ کا ہے اس کی قیمت, مگر بیچوں گا 15 لاکھ کا. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بات یہ ہے کہ 5 لاکھ تو گھر کی ملکیت ہے, 10 لاکھ ہمسائے کی ملکیت ہے, کہ ہمسایہ بہت اچھا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں تو اللہ سے دعا بھی کریں اور کہیں اچھی جگہ گھر لے لیں. مگر یہ ہے کہ اگر آپ صبر سے کام لیں گے تو عین ممکن ہے کہ کبھی خیال آئے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں. کچھ نہیں تو دیگر محلے کے لوگ بھی ہیں, آپ ان سے ایک محلے کی یکجہتی کے لیے کہ بھی اپنے اپنے فرائض جو ہیں وہ ادا کیے جائیں. تو یہی وہ شعور ہے جو معاشروں کو مضبوط کرتا ہے. اور اسی میں وہ بات ہے کہ ہر معاشرے میں امیر, غریب, درمیانہ طبقہ, بہت زیادہ برا, یہ سب موجود ہیں. اور ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور ایک اچھے ہمسائے اور پڑوسی کی طرح ایک محلے میں سب مل جل کر اگر زندگی گزاریں تو ایک بہتر معاشرہ پنپ سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کو پروفیسر صاحب, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر معیز آپ کے بھی وقت کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی صبح سویرے پاکستان سے مجھے اجازت دیجیے. آج کے اس شو کا فیڈ بیک ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پیج پہ ضرور دیجیے گا. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ. صبح سویرے پاکستان.